अलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। अडयाला जेल से एक और बड़ा पैगाम आ गया है। हुकूमत को इतवार यानी 22 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या यही इमरान खान का फाइनल कार्ड है? क्योंकि जारी पैगाम के मुताबिक हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात जो अभी बाकायदा तौर पर शुरू भी नहीं हुए थे, नाकाम हो गए हैं। क्या सिविल नाफरमानी की कॉल वाकई ही मुल्क दुश्मनी है, फाइनल कार्ड है? ये है क्या? इस तमाम तर जो अभी तक इस पर हुकूमत की जानिब से स्टेप्स उठाए गए और इमरान खान की कॉल से मुतालिक अब क्या तैयारियां हैं, इन पर तमाम तर तफसीलात मैं और वसीम मलिक इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, अडयाला जेल से एक पैगाम आ गया और दिन के अर्ली आवर्स में आया। वो आज अर्ली आवर्स में आया। सबसे पहले तो आप वो पैगाम जो है वो आप पढ़ दीजिए ताकि उसके मुताबिक फिर हम आगे भी बढ़ते हैं और इमरान खान साहब ने कहा क्या है उसमें, और फिर उसको देखते हैं कि क्या ये वाकई जो हुकूमत कह रही है कि ये मुल्क दुश्मनी है, क्या ऐसा ही है। वसीम, इमरान खान का जो अडयाला जेल से जारी ये पैगाम है ये इंतहाई सख्त है और इसके अल्फाज मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जो अहम तरीन पैगाम दिया है उसमें कहा है कि मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे: अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज़ तक यानी 22 दिसंबर तक अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलाते ज़र के बाइकॉट से आगाज़ किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबरो फिस्तायत का दौर जारी है, लिहाजा तरसीलाते ज़र के बाइकॉट का आगाज़ करें। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत जमा मर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 का हवाला देते हुए कहते हैं कि अवामी लीग ने 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जदोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम की है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं 26 नवंबर को जिस तरह से जो तारीख का स्याद करार देते हुए कहते हैं कि उस पर जिस तरह शहरियों के ऊपर बराह रास्त स्नाइपर शॉट्स किए गए और फायरिंग करके जवान जो उनके कारकुनान थे उनको जख्मी किया गया, उनको शहीद किया गया और कई अफराद 3 हफ्ते से गायब है, उनको कुछ पता नहीं और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनका पता करे। तो वे ज़िमन में कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ इन अफराद का कत्ले आम जो किया गया उसकी तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूँगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट इसमें उनके जो अपने कारकुनान, उनके जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वहाँ पर इनके लिए आवाज़ ना उठाएं। उन्होंने बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठाते रहें। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट इतने जुल्म के बाद मामूल के मुताबिक चलती रहे। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं सका। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराने पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को किया था। वो उस वक्त के फौजी आमिर का हवाला दे रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि बंगाली अवाम के साथ ये तब हुआ था और इसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ, यानी तब अवामी तहरीक के अलावा किसी पार्टी के साथ ये नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूँ 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। इमरान खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि जैसे हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मुखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। और उसके बाद इमरान खान ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत इसमें दिलचस्पी यानी मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। इसका यही मतलब है ना, देखिए आपने तकरीबन तमाम तो पढ़ दिया। इसका मतलब यही है कि मुज़ाकरात जो हैं इमरान खान ने एक मौका ज़रूर दिया था बाहर की पॉलिटिकल लीडरशिप को कि अगर आप समझते हैं कि आपकी कोशिश से, क्योंकि पीटीआई की बाहर की क़यादत ये समझती है कि अगर 26 नवंबर की डेट अनाउंस ना होती या फिर वो लोग इस्लामाबाद में ना पहुंचते, बुशरा बीबी और अली अमीन का काफ़िला,
تو معاملات ہمارے طے ہو چکے تھے. عمران خان جو ہے وہ سب سے پہلے بنی گالا شفٹ ہونا اس تھا. بات کا اظہار بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ برملا ہمیں کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ تب تک ہماری بڑی کنسیڈریبل قسم کی بات چیت چل رہی تھی, اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا, ممکن ہے بہت جلدی دروازہ دوبارہ کھلے. ایگزیکٹلی. تو گزشتہ روز آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایف سی آر کے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ جو موجودہ وقت کے مذاکرات ہیں ان سے کچھ نہیں نکلنا. آپ کو مذاکرات اگر ہوئے اور اگر اس میں کوئی کامیابی ہوئی تو وہ جنوری کے اختتام پر اگلے سال فروری کے آغاز پر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ پھر اس میں آپ کو کچھ مذاکرات جو ہیں اس میں سے کچھ نکلتا ہوا, کچھ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے گا. ویسے مذاکرات کی بات تو ہے, لیکن عمران خان نے آج اپنے اس پیغام میں یہ واضح کیا کہ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی نہیں ہے. نہیں, میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیے اب اس میں بھی عمران خان نے ابھی بہت کچھ اپنے پاس بچا کے رکھا ہے. اگر آپ کے مطابق یہ فائنل کارڈ نہیں ہے, یہ فائنل کارڈ بالکل نہیں ہے. کئی ایسے کارڈز ہیں جو آئیں گے اور اس کے بعد ایک حتمی فائنل کارڈ جس پر جو اچکزئی صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور باقی جو مولانا فضل الرحمان وہ جو لوگ منا رہے ہیں, وہ میرے خیال میں فائنل کارڈ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا اپنے کارکن کو, اور جس طرح سے وہ ایک پلان کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ان کے جو مخالفین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہاں اب کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر آگے ایک ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجی وہ لے کر چلتے ہیں کہ سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ عمران خان بن جاتے ہیں. اب آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا اس بیان میں, انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں سول نافرمانی کے پہلے مرحلے میں ترسیلات زر کا بائیکاٹ, یعنی کہ جو فارن ریمیٹنس ہیں یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو عمران خان ہدایت دیں گے کہ آپ نے باہر سے جو پیسے ہیں وہ نہیں بھیجنے حکومت وقت کو. حالانکہ جو سول نافرمانی کا اوورال کانسیپٹ دیکھیں تو پھر تو اس ملک میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے, آپ گورنمنٹ کو بجلی کے بل نہیں دیتے, باقی جتنی بھی تمام چیزیں الیکٹریسٹی کے فیولز ہیں یہ جو بھی ہے. تو یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے, یعنی سول نافرمانی کا ایک اور مرحلہ بھی آگے آئے گا. اچھا یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن ترسیلات زر کا بائیکاٹ اس میں حکومت وقت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کچھ تیاری بھی انٹرنلی ہو رہی ہے, اس سے متعلق بھی سوال. لیکن وسیم پہلے ہم اس بات کو ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جہاں بات ہو رہی ہے سول نافرمانی کی تحریک کی, عمران خان اپنے پیغام میں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ملک دشمنی نہیں ہے بلکہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو جعلی مینڈیٹ لے کر جعلی طریقے سے حکومت قائم کی گئی, سینٹ قائم کیا گیا, اس کے خلاف ہے, یہ موجودہ حکومت کے خلاف نہیں. اور وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ کتنا نقصان جب رجیم چینج ہوئی تھی اور باجوہ کا ایک پلان تھا اس سے ہوا تھا. تو یہ اس کے تانے بانے بھی ایک ڈان کی خبر کے ساتھ جا ملتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وزیر اعظم نے, شہباز شریف نے, ابھی سول نافرمانی کی عمران خان کی کال تھی گو کہ وہ موخر بھی ہوئی, اس کے ضمن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 دسمبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے, اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے, سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ملک کے خلاف سازش کی گئی تھی اور حکومت کو ہدایت کر دی ہے کہ سازش کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے. مگر وزیر اعظم جب اس کو ملک دشمنی کہہ رہے ہیں اور آپ خود بھی بتا رہے ہیں فورن ریمیٹنسز نہیں آنے دی جائیں گی, اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے بجلی گیس کے بل نہ دیے جائیں, لیکن اوورال کنسیپٹ تو سول نافرمانی تحریک کا یہی ہوتا ہے نا کہ نقصان پہنچتا ہے ملک کو اس سے. تو کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے, ملک سے نقصان نہیں ہوگا اس میں؟ اچھا اس بات پہ تو میں آتا ہوں, لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کامیابی اس لیے ہو سکتی ہے کہ دیکھیے جو باہر سے لوگ اوورسیز پاکستانی اپنے خاندان کو, اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں. ظاہر ہے جو خاندان ان پہ منحصر ہے وہ پراپر بینکنگ چینل سے جب بھیجتے ہیں تو آپ کے ملک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ڈالرز کی مد میں آ رہی ہوتی ہے, تو ڈالرز پاکستان کی اکانومی کو ضرورت ہے. بالکل. اگر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو دوسرے بھی کئی راستے ہیں. وہ راستے کیا ہیں؟ وہ راستے انلیگل مینز ہیں اور اس سے بھی پیسے پاکستان آتے ہیں. اس سے روپوں کی مدد میں تو ان کے خاندانوں کو پیسے ملیں گے, لیکن ڈالر کی مد میں نہیں آئیں گے اور اسی وجہ سے اکانومی کو شدید نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ ایک جو طریقہ ہے جسے ہم حوالہ ہنڈی کہتے ہیں, اس میں بھی بڑے ایسے نام ہیں جو انوالو ہوتے ہیں بعض اوقات کے جو آپ اور میرے جو کندھے ہیں وہ اتنی طاقت استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں پر بتا سکیں. لیکن سٹوری کا جسٹ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اب آپ کا سوال بھی تھا کہ ملک دشمنی نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ملک دشمنی نہیں ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ایک تو سیاسی پہلو ہے اور ایک معاشی پہلو بھی ہے, اور معاشی پہلو جو ہے وہ بھی اگین سیاسی پہلو سے جڑا ہے, کیونکہ سیاست ہی اس کے نتیجے میں ہی معیشت بنتی ہے. سیاست اچھی ہو, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہ ہو تو معیشت بھی اچھی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے. پرامن احتجاج تو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. بالکل. پاکستان تحریک انصاف اس سے کوئی شخص اگر اختلاف کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
یا تو باعث ہے یا پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر آخری مرحلہ تھا 26 نومبر کا، جب محب وطن نہتے پرامن شہریوں پر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں چلائیں، تاک کے نشانے باندھ کے سنائپر سے فائر کیے. آپ اور میں یہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں، پوری دنیا بھی یہ دیکھ چکی ہے. اس کے بعد مزید کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سیاسی جماعت احتجاج کے لیے باہر نکلتی ہے تو آپ گولیاں چلا دیتے ہیں. تو اس کو احتجاج کا کوئی تو نیا ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایسا جس سے وہ آپ کو پریشرائز کر سکے. احتجاج کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ حکومت سے راضی نہیں ہیں اور آپ ان سے بدلے میں کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہاں اب اس پہ سوال آ سکتا ہے کہ عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ غیر آئینی ہے یا نہیں. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن اور آپ کے اپنے ججز، 8 فروری کے اوپر جوڈیشل کمیشن آپ کے اپنے ججز، 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن آپ کے اپنے ججز. آپ دے دیجئے، آپ نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، ورنہ آپ پورا کر دیتے. تو جب گولیاں چلا دی گئیں پرامن احتجاج کے اوپر تو یہ بھی ایک احتجاج کی اسٹریٹجی ہے. لیکن اس احتجاج کی اسٹریٹجی میں وسیم جسٹ ٹو ایڈ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنا نقصان، ناقابل تلافی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ورکرز کی مد میں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن ورکرز کی جانیں گئیں ان کے اہل خانہ پر کیا بیتی، اوور آل پارٹی پر کیا بیتی. انٹرنیشنل آپٹکس سیاسی طور پر فائدے تو لاشوں کے اوپر حاصل نہیں کیے جا سکتے نا، جو بھی ہے ان دا اینڈ آف دا ڈے. تو اس سے نقصان تو پارٹی کا ہوا. تو ورکرز کو محفوظ رکھنا ایک اور طریقہ، احتجاج کی ایک اور اسٹریٹجی جہاں پر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرے ورکر پر دوبارہ آپ اسٹریٹ فائر تو کر دیں، اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے اگلی حد کیا ہوگی. تو یہ بہتر طریقہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے شاید بیٹھ کے یہ کیلکولیٹ کیا کہ سول نافرمانی ہوگی. اگر یہ ملک دشمنی ہے، چلیں ممکن ہے کہ میں بائسڈ ہوں، میں اس ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک دشمنی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. بالکل. تو پھر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میں صرف یہ سعید احمد صاحب ہیں، یہ IMF کے سابق ایڈوائزر ہیں اور اکانومکس میں PhD کر رکھی ہے انہوں نے. ان کا جو پروفائل ہے وہ ان بائسڈ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لکھتے رہیں. انہوں نے ایک سٹوری کی، انہوں نے کہا کہ سال 2022-23 میں غلط مہم جوئی، جسے وہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاسی غیر یقینی کی صورتحال نے GDP کی نمو میں زبردست کمی کا باعث بنی. مالی سال 2022 میں GDP جو ہے وہ 6.17% سے مالی سال 2023 میں یعنی کہ رجیم چینج کے بعد جو GDP ہے وہ 0.17 منفی ہے، یہ منفی 0.17% تک گر گئی تھی. اور اس گراوٹ کا جو نتیجہ ہے وہ $36 بلین کے براہ راست نقصان میں ہوا تھا. پھر وہ آئے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے اپریل 2022 میں، جو فائنینشل ایئر 2022 تھا جب رجیم چینج ہوئی تھی، تو اس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جو ریزروز تھے وہ $10.5 بلین تھے، جو کہ سال 2023 میں گر کر $4.4 بلین پر آئے، جس سے ٹوٹل $42 بلین کے معاشی نقصانات ہوئے. اسی کا ذکر عمران خان نے اپنے پیغام میں بھی کیا. اب میرا سوال یہ ہے، جنرل باجوہ جانتا تھا، جنرل باجوہ کے بعد اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی وہ یہ جانتی تھی، اس ملک کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جانتی تھی کہ جب ہم یہ سب کرنے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہوگا. لیکن کیا تھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. لیکن کیا تھا کہ میں بیرونی اس چیزوں میں جاتا ہی نہیں کہ وہ ایک خط آیا اور امریکہ نے مداخلت کی. یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کے عہدیدار اور اس ملک کی عمران خان مخالف تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ آئیں اور اس کے نتیجے میں آپ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے جو اب تک $42 ارب کا نقصان آپ کو کر چکا. اور پھر اس سیٹ اپ نے ملک میں بدترین مہنگائی بھی کی. میں اس طرف آتا ہوں، کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ 8 فروری کو عوام پاکستان نے مینڈیٹ دیا ایک سیاسی جماعت کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا کہ چابی والے کھلونے لا کر بٹھا دیے، تیسرے چوتھے نمبر والے، یعنی اس بات تو تردد ہی نہیں کیا گیا کہ اسٹیمپ الگ بیلٹ پیپر پر سٹیمپ ڈالیں اور اسے پھر اس بیلٹ باکس میں ڈالیں اور بعد میں گنوا کے درست کر لیں. کے اوپر صفر ایڈ کرتے رہے. آپ فارم 45 کو آپ نے جو فارم 47 نکالا اس میں آپ نے وہیں پر 30 40 50 ہزار ووٹ ایڈ کر دیے. اس کے نتیجے میں جو آپ ایک سیاسی سیٹ اپ لائے اس سے کتنا نقصان ہوا ہوگا. مزید آگے بڑھیے، آپ کو ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا پر بولنا پسند نہیں، آپ نے اس ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا. اس سے 30 لاکھ نئے گھرانے تھے جنہوں نے نئی انٹرپرینیورشپ شروع کی تھی، جو
آپ کے لیے سیدھی سیدھی FDI تھی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی, ڈالرز کی مد میں پاکستان آ رہی تھی. اب وہ تمام کاروبار یا تو بند ہو چکے ہیں یا بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں, یا ان کا جو وہ ایک حجم ہے وہ سکڑ کے رہ گیا ہے. وسیم, آئی ٹی ماہرین کے مطابق ملک دشمنی کی آپ نے بات کی, جو انٹرنیٹ کی سپیڈ کو متاثر کیا گیا اور پچھلے کئی عرصے سے پاکستان میں سٹیبل انٹرنیٹ میسر نہیں ہے, جس پر کوئی بھی روزانہ کے حساب سے مین اسٹریم میڈیا بھی اس پر شور کر رہا ہے, اس میں تو ان کا کریڈٹ بنتا ہے, لیکن اس کو درست نہیں کیا جا رہا. سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. یومیہ آئی ٹی ماہرین کے مطابق جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کو 3 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. 3 ارب روپے یومیہ لگائیے آپ روزانہ, اور ماہانہ, اور پھر ان ماہانہ کو آپ ایڈ کرتے جائیں. اس سال کے تقریباً پچھلے 6 ماہ سے انٹرنیٹ درست طریقے سے نہیں چل رہا. پہلے کہا جاتا تھا شارک کھا گئی, اور اس کے بعد اب پتہ چلا کہ پورے کا پورا انٹرنیٹ جو ہے وہ غرق ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے باقی چیزیں. پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. شہباز شریف جو ہیں جب وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے PDM کی حکومت میں, تو ان کے خلاف جو FIA کا ایک کیس تھا اس کے اوپر ان کے اوپر فرد جرم اسی روز عائد ہونا تھی. انہوں نے جو NRO لیا, یہ تو حقیقت ہے کہ جو نیب ترامیم تھی انہوں نے اپنے کیسز سامنے رکھتے ہوئے کی. قانون سازیاں گزشتہ جتنی بھی, گزشتہ پارلیمنٹ کی بھی جو PDM کی پارلیمنٹ تھی اور اس پارلیمنٹ کی بھی, آپ قانون سازی دیکھیں, اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عمران خان ہوگا. اس کے خلاف آپ نے صرف قانون سازیاں کی, اپنے حق میں قانون سازیاں کی. اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے, میں ایسے ملک دشمنی نہیں کہتا, لیکن اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے اس وقت جنرل باجوہ والی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا موجودہ ہو, 8 فروری اور 9 اپریل کو جو کچھ کیا وہ ملک دشمنی نہیں ہے. اور وسیم یہ بھی بتائیے گا کہ جو عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے لیے آلریڈی کچھ سنا ہے, تیاریاں بھی ہو گئی ہیں. اچھا دیکھیے, اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ بزنس مینوں سے پیسے پکڑ کر باہر بھیجے جائیں, اور جب یہ تسہیلات زر کا بائیکاٹ والی مہم ہو تو پھر وہاں سے پیسے واپس آتے رہیں, اور ہم فیکٹس اینڈ فگرز میں بتاتے رہیں کہ عمران خان کا یہ جو کال ہے یہ کس طرح سے ناکام ہو گئی. مقصد صرف یہ ہے کہ کیٹر کرنے کے لیے ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی, چاہے اس میں نقصان جتنا مرضی ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ حکومت جو اس وقت سمجھتی ہے کہ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے, وہ اسے کیٹر کرنے کے انتظامات بھی کر رہی ہے. موجودہ ریاستی بندوبست کس نہج تک پہنچ چکا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا 22 دسمبر تک دیے گئے الٹیمیٹم پر کوئی عمل درآمد ہوگا یا نہیں. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.